अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हैरत के समंदर में गौता ज़न हकीकत से रोशनास करती अजीब व गरीब कहानी। मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूँ, बिला सबूत और मुतमईन हुए किसी भी गैर मरी चीज़ या अनहोनी बातों पर फ़ौरन यकीन और अंधी तकलीद नहीं करती। इसलिए भूत प्रेत वगैरह को लफाजी या वहम किस्सा गोई और जहालत की निशानी समझती थी, क्योंकि मेरा पहले कभी इस किस्म के हालत से कोई वास्ता नहीं पड़ा था। मैं एक NGO में काम करती हूँ, इसलिए काम के सिलसिले में मुझे कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। मेरे काम की नौयत भी कुछ ऐसी है, इसलिए अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों और गांव में आना जाना रहता है, कभी स्टाफ के साथ तो कभी अकेले। खैर, उस दिन भी मामूल के एक काम से मुझे बदीन शहर जाना पड़ा। मैंने किराए पर टैक्सी अरेंज की और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हुई। तमाम रास्ता हरियाली, खेतों, बागात, मैदानों और जंगलात से भरा पड़ा था। ऊपर से मौसम भी खुशगवार था, बादल आसमान में फैले हुए थे। ऐसे दिल को खुश कर देने वाले मनाजिर देखते हुए सफ़र तमाम हुआ, पर जहन में उस म्यूज़िक की धुन गूंज रही थी जो दौरान सफ़र गाड़ी में चल रहा था। वही धुन गुनगुनाते हुए मैं मतलूबा ऑफिस पहुंची और ऑफिस के काम में मसरूफ़ हो गई। काफ़ी टाइम हो गया। बहरहाल काम ख़त्म हुआ तो वापसी का इरादा किया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। दौरान सफ़र भूख ने सताया तो मैंने ड्राइवर से कहा कि रास्ते में किसी शॉप से कुछ खाने की चीज़ मिले तो गाड़ी रोक लेना। थोड़ी दूर चल के एक सादा सा ढाबा नज़र आने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। खाने का ऑर्डर दे दिया। गांव जैसा माहौल था। सादा सा खाना खाने को मिला, पर भूख में खाना बहुत ही लजीज और जायकेदार लगा। मैंने गाड़ी में ही खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिल पे करके अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हुई। मौसम पहले से ज़्यादा हसीन हो गया। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती थी। खैर, एक छोटा सा गांव क्रॉस किया तो आगे रश था। पता करवाया कि रोड क्यों ब्लॉक है तो पता चला कि एक ट्रक ओवरलोड की वजह से उलट गया था और उस ट्रक के नीचे कुछ राहगीर भी आ गए थे। उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। गांव में सहूलियात न होने की वजह से शहर से क्रेन मंगवाई गई थी जो अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन लोग अपनी मदद आप के तहत उन मुर्दा लोगों को ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। रोड से गुजरने का बिल्कुल रास्ता नहीं था। कुछ लोग खड़े रोड पर एहतजाज कर रहे थे, लिहाजा तमाम गाड़ियां लाइन से साइड पर खड़ी हो गईं और चंद गाड़ियां जहां से आई थी वहीं वापस चली गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता खुलने का इंतज़ार करूं या कोई और उपाय। ड्राइवर पता करके आया कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक लिंक रोड है और वाकई थोड़ा पीछे जाके सीधे हाथ पर एक लिंक रोड मिल गया जो खेतों से और छोटे गांव से गुजरता हुआ शहर वाले रोड से मिल जाता था। पर रास्ता ना हमवार और कुछ खस्ता हाल है और काफ़ी लंबा चक्कर हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सुनकर मैंने फ़ौरन फैसला लिया कि रुके रहने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मुझे आज घर जल्दी वापस जाना था। घर वाले अलग परेशान होते। खैर, ड्राइवर ने गाड़ी मतलूबा रोड पर डाली और सफ़र फिर शुरू हुआ। काफ़ी खामोशी थी और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अजीब किस्म की वहशत फैली हुई थी। चलते चलते मैं अपने माजी की तल्ख यादों में खो गई। बचपन यतीमी में गुजरा। माँ ने बड़ी मुश्किल से हम 2 बहनों और एक भाई को पाला और तालीम दिलवाई। वो कपड़े सीती थी। जब मैं बड़ी हुई तो माँ ने मेरी शादी कर दी, पर शादी के 1 साल बाद ही मैं बेवा हो गई और ससुराल वालों ने मुझ पर मनहूस होने का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। मैं इस वक्त उम्मीद से थी, पर उन लोगों ने कोई रहम नहीं खाया। मैं सदमे और मायूसी में माँ के घर आ गई। मैके में वापस आने के कुछ अरसे बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उसी की परवरिश के खातिर मैं छोटा जॉब्स करती। उस NGO में अब मुस्तकिल जॉब करने लगी। बहन ट्यूशन पढ़ाने लगी और भाई भी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा, तो हालत बेहतर हो गए। दुख के दिन चाहे कितने ही हों, ज्यादा ही लगते हैं।
خیر ان تلخ یادوں کی تلخیاں اتنی وقت گزارنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوئیں۔ سسرالیوں کے نفرت انگیز لفظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں۔ اچانک گاڑی چلتے چلتے ایک موڑ مڑتے ہوئے قابو سے باہر ہو گئی اور کچی سڑک سے نیچے اتر گئی۔ دوسری طرف زمین میں ایک گہرا گڑھا موجود تھا۔ گاڑی ان بیلنس ہو کے لڑکتی ہوئی گڑھے میں جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ایک دم کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اندر گاڑی میں مجھے اور ڈرائیور کو گاڑی کے شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر لگنے لگے تو ہمارے منہ سے دردناک کراہیں نکل کر کرب و جوار میں گونج گئیں۔ مجھے اپنے پیروں اور کندھوں پر شدید درد کی ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد اتنا شدید محسوس ہوا کہ ہوش ہی چھن گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو ابھی تک میں گاڑی میں موجود تھی اور گاڑی الٹی پڑی تھی۔ تکلیف سے برا حال تھا۔ ہاتھوں اور کوہنیوں سے خراشوں کی وجہ سے ٹیس اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں اس اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ڈرائیور کو آواز دی، مختار محمد، مختار محمد۔ وہ اپنی جگہ ساکت پڑا رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ہاتھ سے ہلایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا تو اس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے گلے پر نظر پڑی تو شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اس کے نرخرے میں بے بس تھا۔ گردن پر خون بہہ کر جم چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ چکرا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، چیخوں، روؤں، کسی کو مدد کے لیے پکاروں۔ گاڑی سے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس درخت بھی تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا میں نمی تھی کیونکہ دن میں ہلکی بارش ہوئی تھی، جبکہ بادل اپنی دوسری منزل کی جانب رواں دواں تھے، اس لیے چاند کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا روپ دکھانے کو وقت مل جاتا تھا اور چاندنی ہر سو پھیل جاتی تھی۔ میں نے سوچا کب تک ایسے پڑی رہوں گی۔ ایک دم مجھے اپنے دونوں موبائلز کا خیال آیا۔ میں نے فوراً بیگ کی جستجو کی جو میں اکثر اپنے پاس رکھتی تھی۔ کام کی ضروری فائلز اس میں رکھ کے لے جاتی تھی۔ اسی میں موبائل فون بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ بیگ تھوڑی وقت کے ساتھ اٹھا لیا، پھر بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکل پڑی۔ بیگ سنبھالا، بیگ کی زپ کھولی، موبائل نکالے اور گھر پر فون ملایا، پر افسوس کہ کال نہیں لگی۔ دوسرا موبائل بھی ٹرائی کیا، او مائی گاڈ، کیونکہ نیٹ ورک کے سگنل نہیں تھے۔ اب تو میں بہت بری طرح گھبرا گئی۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے درد کی ٹیسیں الگ اٹھ رہی تھیں۔ میں اپنے ساتھ کوئی پین کلر، سر درد اور وٹامنس وغیرہ کی گولیاں ضرور رکھتی ہوں۔ وہ بیگ میں پڑی ہوئی مجھے نظر آئیں تو پین کلر لینے کا خیال آیا۔ میں فوراً گاڑی سے پانی کی بوتل تلاش کرنے لگی، پر گاڑی میں قدرے اندھیرا تھا۔ میں نے ایک موبائل سے ٹارچ آن کی اور بوتل نظر آ گئی۔ آج اس پر ٹارچ کی چھوٹی سی روشنی مجھے بہت ڈھارس دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گولی کھا لی، پانی پیا اور بوتل اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اب مجھے آگے بڑھنا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں کہ اس ویران، اجاڑ اور غیر آباد علاقے سے نکل پاؤں۔ آس پاس سے جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن رکھی، دوسرا موبائل سنبھال کر واپس رکھ دیا کہ نہ جانے آگے کیسے حالات پیش آئیں۔ مجھے روشنی کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرتے گھبراتے میں آگے ایک سمت میں بڑھنے لگی۔ کوئی پگڈنڈی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت بہادر بنتی تھی، پر اس وقت تنہا ایک انجان سنسان علاقے میں آ پھنسی تھی۔ دور اوندھی پڑی ہوئی گاڑی میں ڈرائیور کی لاش پڑی تھی اور میں خود زخمی تھی۔ سچ کہوں تو میں اس وقت بہت ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنی تنہائی اور بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آواز پر میرا دل دھڑک دھڑک جاتا۔ اپنے حواسوں پر جتنا کنٹرول کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ خوف کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اندرونی طور پر ناقابل برداشت کیفیت سے گزر رہی تھی۔ انسانی جسم تو بہت نازک ہوتا ہے، لیکن اسے مضبوط بناتا ہے انسان کا ارادہ، حوصلہ۔ اگر نہ ہو تو انسانی جسم میں خون کی روانی میں کمی یا زیادتی ہونے سے انسان بے بس و لاچار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے ہی اندر موجود اپنے ہی ذہنی خوف سے ڈرتا جاتا ہے۔ اور واقعی میں ڈر رہی تھی۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اجاڑ، بیابان، سنسان علاقہ، اندھیری رات، دور دور تک انسان تو کیا کسی چرند پرند تک کا وجود نہیں۔ ایسی صورت میں ایک عورت ذات جن مشکلات، کرب و اذیت
اور خوف کے شکنجے میں جکڑی پڑی ہو تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید ڈرائیور کی طرح میری موت بھی یہیں لکھی ہوئی ہے۔ اس ویرانے میں کوئی جنگلی جانور آ کے مجھے دبوچ نہ لے۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں اپنی ماں شدت سے یاد آنے لگی۔ ابھی میں کچھ دور چلی تھی کہ میں نے سامنے سے کوئی حیولہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ویران علاقے میں اپنے علاوہ کسی اور ذی روح کو دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس حیولے پر نظر جمائے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ حیولہ کوئی مرد کا تھا، وہ بھی میری طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ پھر دور سے اس نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں نے بھی اسے اونچی آواز میں جواب دیا، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، بھائی صاحب میری مدد کیجیے۔ وہ قریب آیا تو میں نے بے قراری سے اسے اپنی پریشانی، گاڑی کا حادثہ، ڈرائیور کی موت اور اس علاقے سے نکل جانے کے لیے درست سمت کا انتخاب کے لیے مدد کا کہا۔ وہ شخص دکھنے میں ادھیڑ عمر کے آس پاس لگ رہا تھا اور شال کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال وہ مجھے اسی علاقے کا واقف لگ رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھے اس علاقے سے نکلنے میں میری مدد کیجیے تاکہ کوئی ریسکیو لائی جائے، ٹیکسی ڈرائیور کو ورثہ کے حوالے کیا جا سکے، گاڑی بھی گھڑے سے نکالی جا سکے۔ اس نے میری بات سن کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک سمت اشارہ کر کے بولا، آپ اس طرف چلیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک سمت چلنے لگا۔ وہ کافی آہستہ چل رہا تھا جبکہ میں جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شمران بتایا۔ میں نے چلتے چلتے چاروں طرف نظر دوڑائی پر کوئی چھوٹی یا بڑی سڑک دور دور تک نظر نہیں آئی۔ میں نے شمران کی طرف دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس آگے ہی آگے چل رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں طرح طرح کے وسوسے گھیرنے لگے۔ میں تیز تیز چلنے لگی کہ شاید میرے تیز چلنے سے وہ بھی تیز تیز قدم بڑھانے کی ہمت کر لے، پر میں کافی آگے آ گئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ شمران کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے تھوڑا رک کر پیچھے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ مجھ سے تھوڑا دور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں خوفناک حد تک مجھے ڈرا گئیں۔ اس کی آنکھیں نارمل نہیں تھیں بلکہ جلتے انگارے لگ رہی تھیں۔ اوہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ اسے انسان سمجھ کر جو تھوڑی بہت ہمت بندی تھی وہ بھی گئی۔ پیر خوف سے ڈگمگانے لگے کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان لگ رہا تھا کوئی۔ میں نے ساری ہمت یکجا کی اور بھاگنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ ڈر کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور جان جانے کا بھی خوف ہو رہا تھا۔ جان بچانے کے لیے خود کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی اور اسی طاقت کے بل پر ایک سمت میں بھاگنے لگی۔ اندھا دھند پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انفریت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک آواز نکلی۔ نہ جانے کہاں سے وہ قوت آ گئی جو مجھے اپنے درد بھلا کے تیز تیز دوڑنے پر مجبور کر گئی۔ کچھ دیر دوڑتے مجھے ٹھوکر لگی اور میں اوندھے منہ زمین پر آ گری، پر میں نے چوٹ کی پرواہ نہیں کی اور ساری طاقت یکجا کر کے دوبارہ دوڑنے لگی۔ زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنی تیز نہیں دوڑی ہوں گی جتنا تیز آج دوڑ رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی ہی رہی۔ اب میں ایک قبرستان کراس کر رہی تھی۔ قبرستان کی وہ آخری سرحد تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی آتا ہوا دکھائی نہیں دیا، مگر میں نے اپنے قدم نہیں روکے اور دوڑے جا رہی تھی۔ ایک دم میرے پیر ہوا میں معلق ہو گئے اور میں تیزی سے نیچے کی طرف گرتی چلی گئی اور آخر میرے پیر زمین پر ٹک گئے۔ تھوڑی دیر تک دماغ معاف رہا، ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ کے چلا گیا ہو۔ تھوڑا ہوش بحال ہوا اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پتہ چلا کہ میں کسی خشک کنویں میں پڑی ہوئی ہوں۔ اپنی بے بسی پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ کتنی دیر تک میں روتی رہی، روتے روتے آنسو خشک ہو گئے، سارا جسم دکھ رہا تھا۔ پھر دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہیں پڑی رہی، ہلنے جتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا بڑھنے لگا، شاید میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ میری آنکھ کھلی۔ پل میں ہی سب یاد آ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ دور پڑا موبائل ٹارچ کی روشنی مدھم چل رہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ میری موت ادھر ہی ہونی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے اپنے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگی اور ہمت کر کے اوپر کنویں کے کناروں کی طرف دیکھنے لگی۔
میں اٹھی اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ مجھے اس کنویں سے نکالو، کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کوئی ہے؟ پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آواز ہلکی ہو گئی، پھر بھی دوبارہ ہمت کر کے زور سے چلائی، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو، مجھے اس کنویں سے نکالو، کوئی ہے؟ اور دفتن کنویں کے کنارے پر کوئی ہیبلا نمودار ہوا اور آواز آئی۔ کیا آواز یہاں سے آئی ہے؟ کیا کنویں میں کوئی موجود ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو جواب دو، کون ہے یہاں؟ میں بس تشکر آمیز انداز میں اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ خوشی سے میری آواز رند گئی۔ کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور میں نے اسے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں، برائے مہربانی میری مدد کرو، اللہ کے نیک بندے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس شخص کو حالات سمجھ میں آ چکے تھے۔ اس نے کہا، تم ہمت رکھو، ڈرو نہیں، آس پاس کوئی رسی موجود نہیں ہے، پر میں کچھ کرتا ہوں، میں آتا ہوں۔ اور کچھ دیر بعد اس شخص نے کسی درخت کی لمبی ڈالی اور ایک رسی نما بیل کنویں میں لٹکا دی، تو میں نے مضبوطی سے بیل پکڑ لی۔ پھر وہ بیل اوپر کو کھینچنے لگا اور میں اللہ کا نام لے کر اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ میں جلدی ہی کنویں سے باہر نکل آئی اور ہانپنے لگی۔ میرا سانس درست ہوا تو اپنے محسن کو دیکھا۔ وہ شخص وہی تھا جو مجھے پہلے مل چکا تھا۔ وہ عجیب و غریب لباس میں موجود تھا۔ اس نے اپنا نام شمران بتایا تھا اور مجھ سے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا تو وہ بولا، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں مسافر ہوں، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے جسے میں شہر لے جانا چاہتا تھا۔ تمہاری آواز آئی تو میں اسے جھاڑیوں سے گھری جگہ پر بٹھا کے آیا ہوں۔ وہ اس وقت دردزا میں ہے، شہر جانے تک کی مہلت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تم ایک عورت ہو اور ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہو، تم اس کی مدد کرو، کہیں وہ جان سے نہ چلی جائے۔ سوچو مت، جلدی کرو، اللہ کے لیے انکار نہیں کرنا، میں خود پریشان ہوں، میں بھلا اس صورتحال میں اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ ہماری بیل گاڑی ادھر ہی کھڑی ہے، اور میں اس طرف گئی۔ کیونکہ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، جھاڑیوں کی آڑ میں ایک خوبصورت لڑکی درد زامے جیسے تڑپ رہی تھی۔ میں نے اس کو ہمت اور حوصلہ دیا تو بجائے ہمت کرنے کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو اس بات کی غماز تھے کہ وہ اس وقت اپنے شدید ترین کربناک دور سے گزر رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کی اور اللہ کے فضل سے تھوڑی دیر مزید تکلیف سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ تب جا کے اس لڑکی کے آنسو تھمے۔ میں نے بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس کی جنس جاننے کے لیے، تو یکایک وہ بچہ جو میرے ہاتھوں میں اپنی حید تبدیل کر رہا تھا، اس کا وزن بھی بڑھ گیا تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی دوران وہ لڑکی اٹھ کر میرے قریب ہوئی اور بچہ مجھ سے لے کر اسے ممتا بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور چومنے لگی۔ اسی خوشی میں اس نے میرے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی رکھی۔ میں نے سوچا یہ خوشخبری اس کے بھائی کو سناؤں۔ گاڑی کی طرف لپکی پر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ واپس ماں اور بچے کی طرف آئی تو وہ دونوں بھی غائب تھے۔ قریب تھا کہ میں گھبرا کے گر جاتی یا بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے لڑکی کے بھائی کی آواز سنائی دی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہماری مدد کی، اب کوئی سوال جواب نہیں کرنا، اس بیل گاڑی پر بیٹھ جاؤ، یہ تم کو پکی سڑک تک چھوڑ دے گی، اور اس پوٹلی کو تحفہ سمجھنا۔ جاؤ، جلدی یہاں سے چلی جاؤ، کہیں پھر سے کوئی شیطان کا چیلا تم کو تنگ کرنے نہ آ جائے۔ جاؤ، اللہ کا نام لے کر اس جگہ کو چھوڑو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، ہمارا تعلق دوسری مخلوق سے ہے۔ اور آواز بند ہو گئی۔ میں بیل گاڑی میں سوار ہو گئی اور بیل گاڑی ہولے ہولے خود ہی آگے بڑھنے لگی اور کافی دیر تک چلتی رہی۔ پھر ایک جگہ جا کر رک گئی تو مجھے اترنا پڑا۔ یہ بے حد سنسان علاقہ تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بو رچی تھی جو کہ مزاج کو ناگوار کر رہی تھی۔ پھر میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو بیل گاڑی غائب تھی۔ میں سڑک پر کھڑی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی نے مجھے متوجہ کیا تو میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی پر اب آسمان پر اندھیرے کی بجائے گہرا نیلا رنگ واضح ہو رہا تھا۔ صبح قریب تھی۔
سڑک پر ایک گاڑی دور سے ہیڈ لائٹس جلاتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اعتماد کے ساتھ گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ اندر 2 لوگ موجود تھے اور یہ ایک ایمبولینس تھی۔ میں نے سلام کیا اور شہر جانے کی لفٹ مانگی۔ ان لوگوں نے مجھ سے میرے بارے میں چند سوال کیے اور اللہ کا شکر ہے مجھے شہر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ایمبولینس میں پیچھے جا کے بیٹھ گئی اور ان لوگوں نے مجھے شہر میں ڈراپ کر دیا۔ آگے میں اپنے گھر کی طرف پیدل ہی چلتی ہوئی آ گئی۔ اب ہمت ختم ہو گئی تھی، تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی تھام لیا۔ مجھے بخار ہو رہا تھا اور نہ جانے نیند میں کیا بولتی رہی، گھر والے سمجھ نہیں پائے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے سارا واقعہ سنایا۔ خیر جب میں کچھ ٹھیک ہوئی تو میں نے اس پوٹلی کو کھول کے دیکھا تو اس میں قیمتی سونے کے زیورات تھے، قدیم زیورات۔ وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ اس واقعے کے بعد اگر کوئی میرے سامنے یہ کہتا ہے کہ بھوت پریت، جنات، ارواح وغیرہ سب وہم ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ ان چیزوں کا وجود ہے۔ کائنات میں انسانوں کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں۔